आसिफ कादर साहब, अभी ये जो बात हो रही थी हमारी कि जी जानिया साहब से हमने किया था कि ये जो इक्वालिटी की बेस्ड है, मतलब मेरे पास पैसा है, मैं चाहता हूँ कि जी मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ तो वो गाड़ी अवेलेबल नहीं है, वो कहते हैं कि जी आप इस पे 2 लाख 4 लाख रुपया ऑन देंगे तो आपको गाड़ी मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि जी मैं हॉस्पिटल में जाऊँ तो मेरी ट्रीटमेंट अच्छी हो जाए, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो मैं किसी एजुकेशन सिस्टम में जाता हूँ, मैं जॉब के लिए जाता हूँ, तो वो मैं कहता हूँ कि जी मैं एलिजिबल हूँ, मेरा टेस्ट लें, मुझे आप, अगर मैं एलिजिबल हूँ तो मैं कैपेबल हूँ तो मुझे आप जॉब दें। लेकिन वो जॉब मिल जाती है किसी सिफारशी को, किसी पैसे वाले को। तो इस तरह की कंडीशन में फिर मेरे पास क्या रेमेडी रह जाती है? मैं किधर जाऊँ, कहाँ डोर नॉक करूँ कि जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है? सर सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, बेसिकली ये जो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है जब भी पेश हुआ, भले वो मैग्ना कार्टा की शक्ल में हो या भले जो है वो जो राइट्स के लिए उन्होंने कोई पम्फलेट निकाला था, भले उसकी शक्ल में हो, ये ख्वाब थे। ये ख्वाब थे जो चंद लोगों ने देखे सोसाइटी के लिए कि वो सोसाइटी को यकसा मौके जो है वो फराहम करें। जैसे अभी उसामा बशीर साहब ने फरमाया, मौला अली का वो दिया। देखें, एक हमें जब मॉडल दिया हुक्मरानों का हमारे दीन ने या हमारे मजहब ने, तो उसमें सोशल जस्टिस जो है वो उसकी जो एक मॉरल अथॉरिटी थी वो इतनी ज्यादा थी कि अब मुझे मेरे ज़हन में इनकी बात से वही मौला अली वाला वाक़या आ गया जब आपने एक अपनी ज़रा बख्तर किसी के पास अमानतन रखी और वो बाद में वो बेईमान हो गया और वो केस की सूरत में खलीफा वक्त को अदालत जाना पड़ा और अदालत का उसी खलीफा के तहत नीचे जो काजी बैठा हुआ था उन्होंने हज़रत इमाम हसन की शहादत बतौर इंटरेस्टेड विटनेस लेने से इनकार कर दिया कि ये आपके क्योंकि बेटे हैं तो ये इंटरेस्टेड विटनेस है। तो सोशल जस्टिस अपनी इंतहाई खूबसूरती और अपनी इंतहाई पीक पे था जब उसकी कोई एक मॉरल अथॉरिटी थी। और उसके बाद फिर जब आप हजरत उमर को देख लें, जब उन्हें एक मजमे में जवाब देना पड़ा कि आपका इतना बड़ा कद है और ये सबको जो चादरें मिली थी वो छोटे साइज की थी, तो आपको पूरी कैसे आ गई है? तो वो बताना पड़ा कि मुझे तो दूसरी चादर मेरे बेटे ने दी है या उन्हें। तो सर ये जो सोशल जस्टिस का बेसिकली इसकी कोई कुव्वत नाफज़ा तो है नहीं, ठीक है। आपने ख्वाब देखा सोशल जस्टिस का कि आपने अपने लोगों के लिए सोशल जस्टिस के मौके क्रिएट कर रहे हैं, या यूनाइटेड नेशंस ने देखा कि उसने कौमों के लिए ये मौके जो है वो बनाने हैं और कौमों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना है सरवाइव करने के लिए। सर इसका हल तो मेरे नज़दीक देखें, हमारे पास 2 कवानीन है। आप या तो मैग्ना कार्टा के पीछे चले जाएं और जिस तरह उनके कानून दानों ने वक्त के साथ साथ उसकी तशरीह की और उसको अपने लोगों के लिए और उसी कानून पर अमल दरामद करके देख लें, उन्होंने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की। अमेरिका को देख लें, उन्हीं कवानीन पे अमल दरामद करके जो इंसान के बनाए हुए थे। तो हमारे पास तो डिवाइन लॉ मौजूद है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून, और उसकी खूबसूरती और हमागिरियत जो है वो हम उसको अपना बदकिस्मती है हमारी कि हम बहुत थोड़े अरसे में, इस 1400 साल के बहुत थोड़े अरसे में हमने उसको एंजॉय किया है। लेकिन उसके बाद से हम अभी तक पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जितने भी 55 या 60 ममालिक हैं, हम उससे अभी कोसों दूर हैं। मैं सर नबी अस्सलातु वस्सलाम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर एक तरह का चार्टर पेश किया था सोशल जस्टिस का, और उनके जो तमाम कवानीन बेसिकली डिवाइन लॉ था, वो अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए वो तमाम कवानीन जो कुरान पाक में आयात की सूरत में मौजूद हैं, उन्हीं को उन्होंने आसान अल्फाज में अपनी हदीस के ज़रिए जो है मुआशरे में वो हुक्म दिया उन्हें और लोगों को मैसेज दिया। सर मेरे नज़दीक तो यही 2-3 हल ही हैं। आप एक तो वही हल था कि हम उन्हीं के गुलाम रहते और मैग्ना कार्टा की पैरवी कर रहे होते, और कम से कम आज हम जैसे उसामा साहब ने फरमाया, भले कुफर पर मबनी मुआशरे में जिंदा होते लेकिन सोशल जस्टिस होता है इधर। तो आज जो है हम बहुत सारी मस्जिदें और बहुत सारा वो तो लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन सोशल जस्टिस से कम कोई 100 साल पीछे हैं। तो मेरी नज़र में तो सर उसका वाहिद हल यही है कि हम स्टेट के मजहब का तो कायल नहीं हूँ मैं माजरत के साथ,
میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ داڑھی رکھ لے، لیکن میں جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں ان پہ جو عمل درآمد تھا ان میں وہ ہمگیر ہے، ان میں ایک وسعت ہے اور ان میں جو ہے ایک تازگی ہے، اور وہ آنے والے سب وقتوں کے لیے کیونکہ ہیں. تو میرے پاس ایک چھوٹی سی لسٹ جو ہے وہ سوشل جسٹس کے حوالے سے، یہ میں جب مجھے ٹاپک اسامہ صاحب نے بتایا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار سوشل جسٹس اور جو ہیومن رائٹس ہیں وہ آپس میں اتنے ملے ہوئے ہیں کہ اکیلے سوشل جسٹس جو ہے اس پہ بات کرنا تو ایک بہت تو سر میں مولانا مودودی کی ایک کتاب جو ہے وہ مجھے کسی نے ریفر کی، اور اس میں ان کی بڑی ریسرچ ہے خصوصاً قرآن پاک کے حوالے سے جو سوشل جسٹس کے احکامات ہیں. تو اور وہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو جتنے بھی یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر ہیں یا آپ عالمی جو انسانی حقوق کی کوئی بھی ہماری عدالتیں ہیں یا وہ آپ حیران کن طور پہ دیکھیں گے کہ سبھی نے انہی سے کچھ نہ کچھ ڈرائیو کیا ہوا ہے اور انہی سے رہنمائی لے رہے ہیں سب. تو جب تک ہم اس رہنمائی کی طرف نہیں آئیں گے ہم یوں ہی گول گول گھومتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اسامہ صاحب، ابھی تو جتنی ہماری ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا سر، وہ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جی سوشل جسٹس ہے کیا، رائٹس کیا ہیں. میرا کویشچن یہ تھا کہ جی ہم اس کو اپلائی کیسے کریں، مطلب اگر ہم اس کو ریٹنگ کریں 0 سے 10 تک ریٹنگ کریں تو ہم ابھی فرض کریں کہ اگر 2 پہ سٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے اس کی ریمیڈی کیا ہے، وے آؤٹ کیا ہے ہمارا؟ یہ اس کی ریمیڈی وہی ہے جو شجاعت جہانیہ صاحب نے بتائی کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. بلکہ اس کے ساتھ میں ایک اور ایڈ کر دوں، علامہ اقبال کہی کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. صرف یہ فیکٹ ہے کہ اس کا کانسیپٹ ڈیوٹی کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اچھا وہ ڈیوٹی کیسے ہوگی ادا؟ جیسے کہ میں ایک استاد ہوں اور میرے سامنے اگر کچھ اسٹوڈنٹس ہیں تو میں نے ان کے اندر ڈسکریمنیشن نہیں کرنی. میں ڈاکٹر ہوں، ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. سوری، ہم بہت سارا مس کنسیو کر جاتے ہیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ ہیں تو شاید ہمارے پاکستان میں نہ ہاسپٹلس کی بلڈنگز کم ہیں، نہ اسکولوں کی بلڈنگز کم ہیں، نہ یہاں پر ایسا ہے کہ الیکشنز ہی کبھی نہیں ہوئے. اس کا مطلب کہ پولیٹیکل پروسیس بھی چل رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈنگز بھی پوری تھیں، ڈاکٹر بھی پورے ہیں، ڈاکٹرز بھی پورے تھے، پورے نہیں کافی سارے تھے. سو پرابلم یہ تھا کہ وہ ایک ڈائس فنکشنلزم تھا، قوانین بھی سارے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر جو رائٹس لکھے ہوئے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی آئین کے ساتھ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو وہ اس سے کم نہیں ہیں رائٹس. پرابلم تھا ڈائس فنکشنلزم کہ جب میں امپلیمنٹیشن اینڈ پہ ہوں تو کیا میں پرفارم کر رہا ہوں یا نہیں. تو یہ ہم سب کو اپنے اپنے لیول پہ سوچنا ہے. اس ڈاکٹر کو جو سرکاری ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، جب اس کے پاس ایک پیشنٹ چیک کروانے کے لیے آتا ہے اور اس کے پاس کوئی پولیٹیکل یا ایڈمنسٹریٹو سفارش نہیں ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے اگر وہ اٹینڈ کرنے لگ جائے جس طرح سے وہ ایک کسی پرائیویٹ کلینک میں اٹینڈ کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پرابلمس حل ہو جائیں گے. ہم اگین روڈ یوز کرتے ہوئے اگر اپنی لین یوز کریں، اگر ہم لال بتی پہ رک جائیں، اگر ہم دودھ میں پانی نہ ملائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسا کچھ نہیں ہے جو نہیں کر سکے. صرف اس دن کو منانے کا مقصد، آج ہم سب کے اکٹھا ہونے کا مقصد، آپ کے ساتھ اس ڈیبیٹ کو کرنے کا مقصد، یا میرا میسج جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو دوں کہ جہاں جہاں پر ہم ڈلیوری کے اینڈ پہ ہیں، ریسیونگ اینڈ پہ تو وی آل کلیم، جہاں جہاں پہ ہم سروس ڈلیوری دے رہے ہیں وہاں پر ہم اپنی ذمہ داریوں کو اگر پہچاننے لگ جائیں اور ہم یونیفارمٹی کے ساتھ، انٹیگریٹی کے ساتھ، اور کچھ جگہوں پر ہمیں بہت سارے سوشل اینڈ پولیٹیکل اینڈ باقی پریشرز کو فیس کرنا پڑتا ہے اور کر لینے میں ہی انسان کی عظمت ہے سر. اچھا جہانی صاحب، یہ جو بات ابھی کی تھی، میں جب تک ابھی تک، کیونکہ میں تھوڑا سا سلو رہا ہوں، مجھے سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے، دیر سے سمجھتا ہوں، تو ابھی تک کی جو ہماری گفتگو ہے نا جی، مجھے اس میں ایک چیز بڑی اپیل کر رہی ہے ابھی تک، 2 چیزیں بلکہ. ایک تو آپ نے جو شعور کی بات کی، آپ تینوں نے اس پہ متفق ہیں کہ جی ہمارا بیسک جو ہمارے ملک میں ہمارے جو نوجوان نسل ہے یا جو ہمارا جو عوام ہے، جو معاشرہ ہے، اس میں شعوری بیدار کرنے کے وہ خود شعور اپنے آپ میں ڈیولپ کرے گا تو وہ
قوم کی عادت بھی بدلنی شروع ہو جائے گی. ایسے ہی. دوسرا جو ابھی اسامہ صاحب نے بتایا نا کہ جی وہ ڈیوٹی کے لیے، اس کے لیے میرے خیال میں بہتر ورڈ جو ہے نا جو حقوق و فرائض ہے. ایگزیکٹلی. میرا حق کیا ہے جو میں نے لینا ہے، اور میرا فرض کیا ہے جو میں نے ڈلیور کرنا ہے. اب یہ بتا دیں میں ٹیچر ہوں تو میں نے پہلے اپنا فرض ادا کرنا ہے نا. میں پڑھاؤں تو صحیح، پھر میں جا کے کلیم کروں گا کہ جی میرا حق یہ ہے کہ جی مجھے خالص دودھ ملا جائے. تو میں اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں کرتا. میں مکینک ہوں تو میں ڈنڈی مارتا ہوں جی، میں اس کو کہتا ہوں یار یہ تو تیرا 30,000 کا سامان ڈلے گا، ڈلنا ہے 2,000 کا. تو میری ڈیوٹی کیا ہے، میں پہلے وہ پوری کروں، پھر میں جا کے ڈاکٹر کا گلہ کروں کہ ڈاکٹر سے میرا تو حق تھا مجھے ٹریٹمنٹ ٹھیک دے، ڈاکٹر نے ڈنڈی ماری ہے، اس نے مجھے میڈیسن بھی غلط دے دی ہیں، اس نے مجھے ٹیسٹ بھی کرا دیے، میرا 40,000 روپے لگا دیا. تو یہ بیلنس ہمارا یہاں سے اگر ہم سٹارٹ کریں، بنیادی اکائی کہ جی ہم حق کی بات کرنے سے پہلے اپنے فرض کی ادائیگی کی بات کریں، تو یہاں سے میرے خیال میں سوسائٹی ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گی. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب خود بہت اچھا دے دیا آپ نے. اور بالکل ہم ہمیشہ حق کلیم کرتے ہیں، اپنا حق. مطلب ہمیں شکایت رہتی ہے یار اس ملک نے ہمیں کیا دیا. بھائی میں نے کیا دیا؟ اگر اس کو اگر ہم الٹ کر لیں اور ہم پہلے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں جو ذمہ داریاں اس معاشرے نے، یہ جو سوشل کانٹریکٹ میں رہ رہا ہوں، اس میں مجھے میرے ذمہ لگائی گئی ہیں، وہ میں نے کتنی ادا کی. اس کے بعد میں آپ سے گلا کروں نا کہ فلاں نے میرا حق مارا ہے، فلاں نے میرے وہ حق کر لیا. حضرت عمر کا ذکر یہاں ہو رہا تھا، مجھے ان کو یاد آ رہا ہے کہ سوشل جسٹس سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ کے وسائل اور سہولیات تک بلا تخصیص مذہب، نسل، رنگ، قوم، ہر کسی کا وہ ہے. ایک یہودی آپ کو، بزرگ یہودی تھا، وہ بازار میں آپ کو پتہ گشت کیا کرتی تھی حضرت عمر، ان کا معمول تھا. تو وہ بھیک مانگتا ہوا نظر آیا. تو یہ آپ کی اس ریاست میں بھیک مانگنا پڑا، ویلفیئر کی بات، دنیا کی سب سے آپ نے اس کو روک لیا، پکڑ لیا، بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں جب جوان تھا نا تو میں اس اسلامک اسٹیٹ میں رہتا تھا تو میں نے یہاں جزیہ دیا کرتا تھا. اب میں نہ کمانے جوگا ہوں نہ جزیہ دینے جوگا ہوں، تو اب میں اس کے علاوہ میں کیسے اپنا گھر چلاؤں؟ تو آپ جذباتی ہو گئے اور اس کو خزانچی کو جو بھی تھا بیت المال کا اس کو طلب کیا. اس نے کہا کہ جب اس سے ہم لیتے رہے ہیں، وصول کرتے ہیں، تو اب اس کا حق جو اس کو لوٹانے کا وقت ہے. تو بات وہی ہے کہ جب آپ اپنا حق کلیم کرتے ہیں تو آپ دوسرے کے حق کو کتنا تسلیم کر رہے ہیں کہ فلاں کا بھی مجھ پہ حق تھا، میں نے کیا، وہ ہم نہیں کر رہے معذرت کے ساتھ. تو ہمیں بالکل اس کو تھوڑا سا ترتیب کو الٹ دینا چاہیے. پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں حقوق ادا کر رہا ہوں اپنے، میں اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنے حق ڈیمانڈ کروں. یہ میرے خیال میں بڑا ٹیکنیکلی، جیسے یہ اسامہ صاحب نے بتایا تھا کہ جی ہم نے بڑا ڈویژن کر لی، اس لیے ہمارا جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ حقوق و فرائض ہیں. پہلے میری حق ادا کرو پھر میں فرض کروں گا، جبکہ اس کو فرائض حقوق ہونا چاہیے تھا، پہلے فرض آنا چاہیے، میرے اوپر ڈیوٹی رہے. تو ہم نعرہ بھی سنتے ہیں نا، ساڈا حق ایتھے رکھ، تو وہ کبھی فرض کرنے کے لیے نعرہ ہم نے کبھی نہیں سنا اپنے ہوش سنبھالنے میں کہ جی فرض کے لیے میں نعرہ لگاؤں کہ جی ہمیں فرض کے لیے. سر انسان جب سے پیدا ہوا نا محسن صاحب، وہ بینیفیشری ہے. ہم جو اس کائنات میں آنے کے بعد پہلا سانس لیتے ہیں نا، تو اس کی جو آکسیجن جو ہم انہیل کرتے ہیں نا، وہ پودا ہم نے نہیں لگایا ہوتا، جس کی آکسیجن ہم انہیل کر رہے ہوتے. سو ہم تو ڈے 1 سے لے کے ٹل لاسٹ ڈے ہم اس کائنات کے بینیفیشری ہیں. ہم جس مرضی اکنامک سٹینڈرڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم جس مرضی سوشل سٹینڈرڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے ہر کوئی سر یہ سمجھ لے نا 2 چیزیں جن کا ادراک کر لیں. ایک تو ہم اپنی ڈیلی کی یوزیج جو ہم نیچرل ریسورسز سے لے رہے ہیں یا ادروائز لے رہے ہیں، ان کی کریٹ کرنے میں ہمارا کتنا رول ہے. اور میں جو اگین روڈ یوز کر رہا ہوں، جس ادارے میں پڑھ رہا ہوں، جن کپڑوں کو پہنے ہوئے ہوں، جو آکسیجن انہیل کر رہا ہوں، جو کھانا کھا رہا ہوں، یہ سب بینیفیشری ہوں نا. میں اس کائنات کا بینیفیشری، فائدہ لے رہا ہوں اس سے. سو اس سب کو کریٹ کرنے میں میرا کیا رول ہے؟ اگر ہم یہی سوچ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے تو اس کائنات کو وہ کچھ دیا ہی نہیں جو ہم نے اس سے ریسیو کر لیا. اور دوسرا سر کانسیپٹ یہ کہ جو ریسورسز ہیں اس کائنات کے اندر جتنے بھی، وہ ہمارے پاس امانت ہیں اگلی آنے والی جنریشنز کی، اور ہم نے ان کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ ہم نے جیسے اپنے بڑوں سے اس کو انہیرٹ کیا اور آگے ہم نے دے کے جانا ہے، چاہے وہ فضائی آلودگی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پلانٹیشن کا ایشو ہو، چاہے وہ پانی کی کمی کا مسئلہ، وٹ ایور جتنے بھی نیچر کے ریسورسز ہیں، چاہے وہ ڈیفارسٹریشن ہو، سو ہم نے آگے دے کے جانا. یہ کانسیپٹ سر اگر ہمارے درست ہو جائیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک بہت بہتر معاشرہ بن جائے گا، اور ہم آٹومیٹکلی جب ہم اپنے آپ کو بینیفیشری سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر ہمارا وہ کانسیپٹ کہ شاید ہمارے حقوق پورے نہیں ہو رہے، ہمارا وہ کانسیپٹ بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک، سامعین کرام، ابھی ہمارا یہ سیگمنٹ ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، تو ابھی ہم اسٹوڈنٹس سے کویشچن آنسر سیشن میں جائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس میں کوئی کویشچن کرنا چاہے ہمارے جو آنریبل گیسٹ ہیں جی، ان کے ساتھ کوئی؟ مائی نیم از نور الحسن، آئی ایم اسٹوڈنٹ آف BS انگلش۔ جی سر، میرا کویشچن یہ تھا آپ سے کہ جو ہمارا یہ جو سوسائٹی ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک سوشل جسٹس اور انجسٹس۔ میرا کویشچن یہ ہے سر، یہ آہستہ آہستہ جو سوشل انجسٹس ہے نا وہ ہیومن نیچر کا حصہ بنتی جا رہی ہے، جس کو جہاں بھی اپنی فیلڈ میں یا اپنی اوقات میں تھوڑی سی بھی جگہ ملتی ہے تو وہ سوشل انجسٹس کرتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے سر کہ جو یہ معاشرہ ہے یہ آہستہ آہستہ سوشل انجسٹس کی طرف جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نیچر بھی اس کو یہی اجازت دے رہی ہے کہ وہ سوشل انجسٹس کرے؟ نور الحسن، یہ جو بات ہے نا، بیٹھے تشریف رکھیں، یہ ابھی ڈسکس ہوئی ہے۔ جو سیکنڈ لاسٹ سوال تھا محتشم خان صاحب کا، اس میں ہم نے ڈسکس کی ہے، جب آپ کسی کا حق دینے پر آمادہ نہ ہوں یا اور صرف اپنے حقوق جو ہے اس پہ زور دیں اور اپنے فرائض کی طرف توجہ نہ کریں، تو پھر ایسا ہی معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور جو آنے والی نسلیں ہوتی ہیں وہ اپنی بڑی نسلوں کو دیکھ کے، جیسے بھی اسامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ریسورسز جو ہیں وہ جیسے دے کے جانے تھے ویسے ہم منتقل نہیں کر رہے اپنی اگلی نسلوں کو، تو اگلی نسلیں جو ہیں وہ بالکل وہی کچھ لرن کر رہی ہیں۔ اور یہاں ابھی محتشم صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ یہاں پر چھیننے کی جو ہے نا، اب ہم اس سے انجسٹس سے بڑھ کے اب ہم چھینا جھپٹی تک آ گئے ہیں، جو کہ بڑی الارمنگ بات ہے۔ اور اسی کو تھوڑا سا بریک کرنے کے لیے یا اس کو تھوڑا سا لگام دینے کے لیے اس قسم کی اویئرنیس جس کا ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے وہ ضروری ہے۔ آج ہم نے یہاں 50 لوگوں میں بیٹھ کے بات کی، ہو سکتا ہے کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ جو ہے وہ کسی کو اپیل کر جائے، اور کل کو جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں تو آپ پہلے کسی لوگوں کے حق دیں اور پھر اپنا حق جو ہے وہ اس کو وہ کریں۔ تو یہ عمومی رویے جو ہیں اس قسم کے معاشروں میں، ڈپرائیوڈ معاشروں میں، جہاں پر سوشل جسٹس انتظامیہ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے یا دوسرے اداروں کی طرف سے ان کو مساوی مواقع نہ مل رہے ہوں، تو پھر لوگ جو ہیں وہ چھیننے کا راستہ اپنایا کرتے ہیں۔ میں اس میں جانے سے ایڈ کر دوں۔ اچھا شہزادی، اس میں جو میں سمجھاؤں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں جب لا اویلیبل نہ ہو نا جی، قانون کی پاسداری نہ ہو، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی ایک بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے نا جی، جب اس کو سزا نہیں ملتی، یا ایک بندہ ملاوٹ کر رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے، اس کو سزا نہیں ملتی، تو پھر دوسرے بندے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس نے چوری کر لی ہے، یہ تو 1 لاکھ روپے اس کے پاس آ گیا چوری کر کے، اس کو سزا نہیں دی گئی، تو میں کیوں محنت کر کے 1 لاکھ روپیہ کماؤں، میں بھی چوری کر کے کما لیتا ہوں، مجھے بھی سزا نہیں ملے گی۔ لاز موجود ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن اب اس کے تحت اس کو کچھ نہیں کہا گیا نا، اس نے چوری کی، 1 لاکھ روپیہ لوٹ لیا، ڈکیتی کر لی، تو اس کو کچھ نہیں کہا گیا تو میں بھی کر لوں۔ اس لیے جب آپ ایک بندے کو سزا نہیں دیں گے، جو ہمارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کا نظام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈسکس ہو رہی تھی، تو اس میں جب آپ جزا اور سزا کا معاشرے سے ایلیمنٹ نکال دیں گے تو پھر ہر بندہ یہی کام کرے گا کہ جی میں 2 نمبری کر لوں، میں 2 نمبری کر کے پیسہ کما لوں، اپنے بچوں کو تو پالوں نا میں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی 5 بندے 2 نمبری کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا گیا، اسٹیٹ نے کچھ نہیں کہا، قانون موجود ہے، تو اس میں حسیب سب زیادہ میرے خیال میں۔ جی سوری، بات ایڈ کروں گا، آپ کافی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اختلاف اس پہ کروں گا۔ اگر آپ اسلامی معاشرے کی صرف بات کریں نا، تو وہاں قانون تو تھے لیکن چوریاں پھر بھی ہوتی تھیں، زیادتیاں پھر بھی ہوتی تھیں۔ سو ہم ایسے معاشرے، جو لیگیسی ہمیں ملی جو ہمارے بڑوں کی، وہ یہ تھی کہ ہمارا معاشرے کا مجرم سزا کرنے کے بعد عدالت خود چلا جاتا تھا، اینڈ وہ جا کے کہتا تھا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، مجھے سزا دیں تاکہ میں پاک ہو جاؤں، اور قیامت کے دن جب میں اپنے اللہ سے ملوں تو میں اس حالت میں نہ ملوں کہ میں گناہ گار ہوں۔ سو پرابلم بیٹا یہ ہے کہ ہم، وہ جو تھا نا کہ دکھ تو یہ ہے کہ احساس سے ذہن جاتا رہا، تو ہماری کانسیپٹس بیسیکلی اس وقت وی نیڈ ٹو مینڈ، ہمیں اپنے کانسیپٹس درست کرنے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کن کی اولادوں میں سے ہیں، ہمارا مذہب کیا تھا، ہماری لیگیسی کیا تھی۔ سو ہماری لیگیسی یہ تھی کہ ہم بھوکے رہ لیتے تھے، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، ہماری لیگیسی یہ تھی کہ محنت میں عظمت تھی، ہماری لیگیسی یہ تھی کہ ہم غلطی کرنے کے بعد اس پہ پرائیڈ نہیں لیتے تھے بلکہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
سو جس دن ہم نے اپنے یہ کانسیپٹس درست کر لیے, آپ دیکھیں نا, ہم ویسٹ کی اگزامپل دیتے ہیں تو وہاں پہ ہم بتاتے ہیں کہ اگر بیٹا بھی کئی دفعہ چوری کر کے آئے تو ماں پولیس اسٹیشن کال کر دیتی ہے. ڈو یو تھنک کہ آپ کے معاشرے میں کوئی ماں یہ کرے گی, کوئی بہن یہ کرے گی, کوئی بھائی یہ کرے گا؟ یہاں تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی مدد کے بہانے اس کی جیب بھی کٹ چکی ہوتی ہے, اس کی باقی بھی اس کی آئیڈینٹی تک نکل چکی ہوتی ہے. کئی دفعہ بیچاری باڈیز پڑی ہوتی ہیں اور ان کے پاس آئی ڈی کارڈ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم لوگ نکال کے لے جاتے ہیں. ہم تو ایک ایسا معاشرہ بن چکے ہیں, بلکہ شاید ایسے لوگ بن چکے ہیں جس کو معاشرہ بھی کہنا بہت بری بات ہوگی. تو یہ انٹرنل ایک فیلنگ ہے جو ہم سب نے سمجھنی ہے, اور نہ صرف اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ایک مسلمان کے دل میں دنیا میں ہوتا ہے, بلکہ ایک مسلمان کے تو دل میں اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کا. اور ہم جو اللہ سے جزا چاہتے ہیں مسلمان, ہمارا تو ایمان یہ تھا کہ دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں مل جائے. سر مجھے اس چھوٹا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, بہت زبردست کویسچن ہے ان کا. اس کی جڑیں شاید جو ہے ہیومن نیچر میں بھی ہیں, اور ہماری ذہانت جو ہے انسانوں کی وہ بھی اس کے لیے ایک شاید سجاد جہانیہ صاحب اسے وہ کریں. آپ نے جنگلوں میں دیکھا ہوگا شیر جو ہے جتنی طاقت شیر کے پاس ہوتی ہے, شیر جو ہے وہ 100 دن کا شکار اکٹھا کر کے اپنے پاس نہیں رکھ لیتا کہ میں ڈیلی ایک کھاؤں گا. شیر کبھی یوں نہیں کرتا. لیکن ہم جو ہے اپنا انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پوری دنیا کے 80% سرمایہ کا مالک بن جاؤں, اور اگر اس کے پاس کوئی اور فیسلٹیز ہیں تو وہ اس کی کوشش ہوگی کہ میں اسے اپنی عمر بھر کے لیے یا بلکہ آنے والی 4 نسلوں کے لیے جمع کر لوں. تو آپ کا سوال تو بہت نیچرل اور بالکل صورتحال کے مطابق ہے. اس کا حل صرف یہی ہے جو ہمیں مذہب نے دیا ہے, اور وہ ہم پہ واجب الاتباع ہے, ہم پہ اس کی اطاعت اور اس کی اتباع فرض ہے ہم پہ. مائی سیلف زینب خالد, اور میرا کوسچن ایک سر اسامہ رشید سے اور ایک سر حسیب سے ہے. فرسٹ کوشچن از دیٹ کہ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جب ہم مطلب بیسک ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سوشل جسٹس کے کچھ سبجیکٹس یا کچھ اس طرح کی چیزیں پتہ ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کو؟ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہ مطلب اسٹڈی کا پارٹ کیوں نہیں بنتا کہ ہمیں لاز کا کسی ایڈوکیٹ یا کسی لائر سے ہی پتہ لگتا ہے, بلکہ ہماری بیسک ایجوکیشن کسی کے پاس نہیں ہے. اینڈ سیکنڈلی سر میرا سر حسیب آپ سے کوشچن ہے. سر ایز اے وومن ہمیں بہت ساری سوسائٹی میں بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں, اس میں سوشل ہیراسمنٹ اور ابیوز ٹائپ چیزیں آتی ہیں. کیا ایسا کوئی وے ہے جو اگر ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو ہم اس کو کانفیڈینشیل رکھ کر جو ہے وہ اپنی پرابلمس کو سالو کرتے ہیں؟ بیٹا بڑی زبردست بات ہے. دیکھو ایک چیز تو ہمیں سمجھنا ہے کہ لا کیا ہے, اور میں آپ سب کو بھی بتانا چاہتا ہوں, اور اسی بیگن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ شاید سیکنڈ کر دیں اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو لا کی بیٹا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ از کوڈڈ کامن سینس. تو یہ سمجھنا کہ لا کوئی ایسی چیز ہے جو کوئی مفوق الفطرت قسم کی چیز ہے یا جو صرف قانون دانوں کو پتہ ہوگی, تو ایسا بالکل نہیں ہے. ہر وہ چیز جو بیسک کامن سینس کے مطابق ہے وہ قانون ہے, اور وہ آپ کو کسی نہ کسی فارم میں کوڈڈ مل جائے گی کسی نہ کسی جگہ پر. سو یہ سوچنا کہ ہمیں بتایا نہیں جاتا یا پڑھایا نہیں جاتا, تو کامن سینس اگر ہمارے اندر ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے. دوسرا کہ ہمیں کتابوں میں تو ایجوکیشن بیٹا لیپ آف دی مدر جو ہے نا وہ پہلی سٹیج ہے. مطلب جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں نا مختلف سٹیجز کی, تو لیپ آف دا مدر پہلی سٹیج تھی. پھر جب ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنا کودنا شروع کرتے ہیں, دیٹ از اے سیکنڈ سٹیج. جس وقت پھر ہم تھوڑا باہر گلی محلے میں ہمارے دوست بنتے ہیں, فرینڈز بنتے ہیں, تو پھر وہ تیسری سٹیج ہے. پھر جب ہم اسکول جاتے ہیں تو وہ چوتھی سٹیج ہے. پھر جب ہم یونیورسٹی جاتے ہیں اور ہمارا ایک سوشل سرکل وسیع ہوتا ہے, تو مختلف سٹیجز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم غور کریں تو جو ہمیں بہت سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں لائک سوشل سائنسز ہے یا اردو ہے یا انگریزی کا سبجیکٹ ہے, جتنے لٹریچر کے مضامین ہے اور اسلامک اسٹڈیز, تو مور اور لیس یہی کچھ پڑھایا جا رہا ہے. لیکن اس اینگل سے نہیں پڑھایا جا رہا اور اس اینگل سے پڑھا بھی نہیں جا رہا. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز قصوروار ہیں, پڑھانے والا بھی قصوروار ہے اور پڑھنے والا بھی قصوروار ہے. ادروائز نہ ہمارا کریکلم کسی حوالے سے کم ہے دنیا کے کسی ملک سے, اور نہ ہی ہمارے پیٹرنز.
آپ دیکھیں نا, اگر یہ ان میں کمی ہوتی تو ہمارے بچے جس وقت انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا ڈفرینٹ انٹرنیشنل ایگزامز دیتے ہیں تو آپ کو ٹاپ پوزیشنز پاکستانیوں کی نظر آتی ہیں. آپ کے کزنز, دوست احباب, فیملی ممبرز جب باہر پڑھنے جاتے ہیں تو وہ بڑے اسکالرشپس پہ جاتے ہیں اور اسکالرشپس گین کرتے ہیں, ون کرتے ہیں. سو پرابلم صرف یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے سسٹم میں رہ کر کیونکہ ناانصافی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم شاید ذہنی طور پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس معاشرے میں کبھی ایسا نظام آ بھی سکتا. سو ہم اسٹیریوٹائپ اسی معاشرے کے ساتھ اسی پیٹرن میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم تھوڑا سا اس سے نکل کے سوچیں کہ ہم تبدیلی کا ایلیمنٹ ہم خود بن سکتے ہیں. ہم تبدیلی کے لیے ہمیشہ باہر دیکھتے ہیں, لیکن تبدیلی تو اندر سے آنی ہے, اور جب اندر سے آئے گی وہی سسٹینیبل ہوگی, وہی لانگ لاسٹنگ ہوگی. اور اب فیوچر کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو جیسے سٹارٹ میں جانیہ صاحب نے کہا کہ ہم اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہمارا ملک, ہمارا قوم اب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, کیونکہ شاید ہم اپنی اننگز کھیل ہی چکے ہیں, یہ بہت زیادہ کھیل چکے ہیں. سو اب تو فیوچر میں آپ لوگوں نے ایلیمنٹ آف چینج بننا ہے, اور اسی لیے ہم لوگ آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں اور آپ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنا رول پلے کر سکے نہ پلے کر سکے, جو بھی کیا اچھا تھا برا تھا یہ تو آپ لوگ فیصلہ کرو گے کہ آپ کے بڑے کیسے تھے. لیکن جب آپ کے متعلق فیصلہ ہو تو آپ تو کوشش کر لیں کہ آپ کی جنریشنز آپ کو بہتر کہہ لیں. کے کویسچن کے دو پہلو ہیں بیسیکلی. ایک تو ابھی پاکستان میں لا بہت ایوالو ہو رہا ہے, لا کی جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے, لیکن خواتین کے حوالے سے بہت ایوالو ہو رہا ہے. اب اس میں قانون لائے ہیں کہ ہراسمنٹ اگینسٹ وومن آن ورک پلیس, یہ آیا ہے. اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس پہ کافی ایوالو ہوا ہے لا. اس کے علاوہ فیملی لاز جو ہے اس میں جو خواتین ہیں ان کو کافی پروٹیکشن ہے, اور وہ بھی اس حوالے سے بھی کافی ایوالو ہوا ہے, اور پہلے سے آپ کہہ سکتی ہیں ایک معنوں میں کہ کچھ بہتری آئی ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کانفیڈینشیل رکھ کے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کوئی اس کی ریمیڈی ہے جو کوئی بھی بندہ کوئی اویل کر سکتا ہو, اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ بیسیکلی یہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اسے کانفیڈینشیل رکھنے کی, کیونکہ جب آپ کورٹ میں یا کسی بھی فورم پہ آتے ہیں تو وہ ادروائز کانفیڈینشیل رہے گا نہیں. آپ ایک نئی جنریشن ہے اور آپ اس بات سے ان پرانے اس سے نکل آئیں اور آپ اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ سمجھیں کہ آپ اپنے مسائل کو خود فیس کریں. اور دوسرا یہ بھی میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ کوئی بھی بے شک ہم بھی ہیں, مرد بھی ہیں, جہانیہ صاحب ہو گئے یا اسامہ صاحب ہو گئے, یہ جتنی اچھی پوزیشنز ہولڈ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ہراسمنٹ جو ہے وہ مرد بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی سفارش کی صورت میں, کبھی وابڈا کے محکموں کی صورت ایسے سر. تو گھر میں بھابھیوں سے, اور اچھا تو آپ بھی ہم سب کوئی نہ کوئی ہراسمنٹ کسی نہ کسی شکل میں فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو جو ہے آپ بالکل ہی اس کو وہ نہ لیں, اور آپ ایزیلی وہ جو بھی اس کی ریمیڈی بنتی ہے اس کو اویل کریں کانفیڈنس کے ساتھ. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور میں پروگرام کے اینڈ پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سجاد جہانیہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور حسیب قادر صاحب آپ کا بھی, اور اسامہ صاحب آپ کا بھی, کہ ہم اس اسپیشل ڈے پہ ہم اسپیشل میسیجز بھی دیے گئے اور پوری دنیا اس پہ فوکس کر رہی ہے. تو ہمارا جو اینڈ نکلا ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم نے اگر سوشل جسٹس پہ کام کرنا ہے تو پہلے ہمیں فرائض کی ادائیگی کی طرف جانا پڑے گا, پھر ہمیں حقوق کی بات کرنی چاہیے, اور اس کے لیے جو ہمارا جو شعوری لیول ہے اس کو بلڈ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم نے خود جتنی زیادہ اسٹرگل کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. بہت سمتین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.